जलाए रखना, यीशु आने वाला है। शम्में जलाए रखना, यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना, आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। शम्में जलाए रखना, यीशु आने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली और अजीम नाम में आपकी सलामती हो। अजीज़ों, मैं हूँ आपका खादिम पास्टर सरवर मसीह, और मैं एक बार फिर आपको रैप्चर फोरम पे वेलकम करता हूँ। मेरा ईमान है कि रैप्चर फोरम के तमाम प्रोग्राम्स के वसीला से आप बरकत पा रहे हैं और अपने आप को मसीह की आमद और बिलखसूस रैप्चर के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इस फोरम का बुनियादी मकसद ही यही है कि मसीह की आमद के लिए, रैप्चर के लिए कलीसियाओं को तैयार करना। हम आपके शुक्रगुजार हैं और इस सारे इंटरेस्ट के लिए और सारे उस शौक़ के लिए और आपकी दुआओं के लिए जो रैप्चर फोरम के लिए आप करते हैं। आज खुदावंद के एक और अजीम खादम और पासबान हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी मुराद खुदा के अजीम खादम जो कि फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल पाकिस्तान चर्चिस के आप चेयरमैन हैं और फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च रावलपिंडी में आप सीनियर पास्टर के तौर पर खुदावंद की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और इसी तरह पाकिस्तान में गुड समैरिटन मिनिस्ट्री के डायरेक्टर हैं। खुदावंद अपने खादम को अरसा दराज से पाकिस्तान के तुलो अर्ज़ में और दुनिया भर में, दुनिया के कई और ममालिक में अपनी खिदमत के लिए, कलाम की खुशबू को फैलाने के लिए, गुनहगारों की नजात, बीमारों की शिफा के लिए बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। और मेरे लिए आज ये खुशी की बात है कि वो रैप्चर फोरम पे आज हमारे साथ हैं, और मेरा ईमान है कि आज आप उनके वसीला से बरकत पाएंगे। पास्टर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। मेरा ईमान है कि लोग आपके वसीला से बरकत पाएंगे। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। सबसे पहले मैं उस खुदा वाहिद का शुक्रगुजार हूँ जिसका तजर्बा और मुकाशफा मेरी और आपकी ज़िंदगी में खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स की सूरत में मौजूद है। और फिर मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपका शख्सी तौर पर और रैप्चर फोरम की सारी टीम का और आपकी मिनिस्ट्री लाइट ऑफ द वर्ल्ड का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझ अदना को ये वक्त दिया ताकि हम इस कारवां में मैं भी आपका हिस्सेदार बन जाऊं और इसके बारे में हम इंजील सुना सकें, खुशखबरी का कलाम दूसरों तक पहुंचा सकें। मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच। इट्स आवर प्रिविलेज एंड इट्स माय प्लेयर। हम प्रोग्राम की तरफ चलेंगे। अजीज़ों, आज जो हमारा टॉपिक है रैप्चर फोरम से वो है फाइनल जजमेंट, अब्दी अदालत। इसके बारे में आज हम खुदा के बंदा के वसीला से खुदा के कलाम की अमीर, कीमती और अनमोल बातों को सीखेंगे। आइए हम खुदा के खादम से खुदा के कलाम की बातों को सीखते हैं। पास्टर साहब, काइंडली बताइएगा कि अदालत क्या है और इसके मानी व मफ़हूम क्या हैं, और बाइबल मुक़द्दस अदालत के बारे में और बिलखसूस फाइनल जजमेंट के बारे में क्या बयान करती है। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। मैं जब हम इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं तो अदालत के बारे में चंद बुनियादी बाइबली हक़ाइक़ का जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम अदालत को, बाइबली अदालत को बिलखसूस समझना चाहते हैं तो फिर हमें बाइबली तनाजुर में अदालत के माने और मफ़हूम को समझना होगा। और चंद मैं बुनियादी बातें आपके गोश गुजार करूँगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे ताकि आज हम इस मज़मून के साथ इंसाफ कर सकें। सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ अपने सुनने वालों के लिए, बाइबल मुक़द्दस में खुदा का तख्त अदालत और मसीह का तख्त अदालत, खुदा का तख्त अदालत जिसका जिक्र रोमियो के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल के ख़त उसके 14वें बाब की 10वीं आयत में है, और मसीह का तख्त अदालत जिसका जिक्र दूसरा करंथस के कलीसिया के नाम लिखा गया ख़त उसके 5वें बाब की 10वीं आयत में।
یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ یہ دونوں اصطلاحات جو بائبل میں استعمال کی گئی ہیں ہم معنی اور مترادف ہیں، یہ ایک دوسرے سے فرق نہیں ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم بائبلی عدالت کی بات کر رہے ہیں تو عمومی طور پر لوگوں کے ذہنوں میں عدالت کا تصور یہی پایا جاتا ہے کہ یہ وہ مقام اور جگہ ہے جہاں پر سزا دی جاتی ہے، لیکن جب ہم بائبلی عدالت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو مجھے یہ کہنا ہے اور یہ سکھانا اور یہ تعلیم دینی ہے کہ بائبلی عدالت صرف سزا کا مقام نہیں ہے، بلکہ یہ سزا اور جزا دونوں کا مقام ہے۔ جب ہم بائبلی عدالت کی بات کریں گے تو یہ سزا اور جزا دونوں کی بات ہوگی۔ اور اگلی بات جو میں تمہیدی بیان میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عدالت کا دن سزا اور جزا کے فیصلے کا وقت نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور بائبلی بات ہے۔ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ فیصلہ پہلے سے لکھا جا چکا ہوگا ان کتابوں میں جو لکھی گئیں، جن کا ذکر کتاب مقدس میں موجود ہے۔ عدالت کا دن، بائبلی عدالت کا دن فیصلے کے اعلان کا وقت ہوگا۔ اور میں اس کی ثبوت کے طور پر ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 3 باب کی 18ویں آیت یہ بیان کرتی ہے کہ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ اس مین کہ یہ پہلے سے فیصلہ کر دیا گیا۔ اور متی کے انجیل اس کے 12ویں باب کی 37ویں آیت، اور اسی طرح یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 5ویں باب کی 24ویں آیت بھی اس بات کی توثیق کرتی ہیں کہ فیصلہ پہلے سے لکھا جائے گا، عدالت کے دن صرف اس کا اعلان کیا جائے گا۔ اور اگلی بات جو اس تناظر سے میں کہنا چاہتا ہوں، جب ہم عدالت کی بات کر رہے ہیں تو کتاب مقدس کے مطابق خدا نے عدالت کا سارا کام اپنے بیٹے کے سپرد کیا ہے، اس لیے عدالت ہمارا خداوند یسوع مسیح کرے گا۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 25ویں باب کی 31ویں آیت، یوحنا 5ویں باب کی 27ویں آیت، اور اعمال کی کتاب اس کے 10ویں باب کی 27ویں آیت یہ بیان کرتی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کیونکہ باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے، اور اس نے ایک دن ٹھہرایا جس سے وہ راستی سے دنیا کی عدالت کرے گا، اس آدمی کی معرفت کرے گا جس نے اسے مقرر کیا اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی۔ ثابت ہوا کہ عدالت ہمارا خداوند یسوع مسیح کرے گا۔ اگلی بات جو تمہید میں کرنا چاہتا ہوں، اس عدالت کا طریقہ اور معیار کیا ہوگا، یہ انتہائی اہم بات ہے۔ یہ میرے ناظرین بھی اس کو غور سے سنیں کہ کسی بھی شخص کی عدالت خدا کے متعلق اس کے علم کے مطابق ہوگی۔ جب ہم بائبلی عدالت کی بات کر رہے ہیں تو پھر کسی بھی شخص کی عدالت خدا سے متعلق اس کا علم شریعت کے دیے جانے سے پہلے کہ انسانوں کی عدالت ان کی ضمیر کی شریعت کے مطابق ہوگی اور ضمیر کی روشنی کے مطابق ہوگی۔ رومیو کا خط اس کے پہلے باب کی 19ویں اور 20ویں آیت کو پڑھیے تو یہاں پر لکھا ہے جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہ رہا۔ جن کو شریعت ملی ان کا انصاف شریعت کے مطابق کیا جائے گا۔ رومیو کا خط اس کے 2 باب کی 12ویں آیت یہ بیان کرتی ہے، اس لیے کہ جنہوں نے بغیر شریعت پائے گناہ کیا وہ بغیر شریعت کے ہلاک بھی ہوں گے، اور جنہوں نے شریعت کے متاحت ہو کر گناہ کیا ان کی سزا شریعت کے موافق ہوگی۔ یہاں پر مجھے یہ بھی بیان کرنا ہے کہ مسیح کے پیروکاروں کا انصاف مسیح کے کفارہ پر ایمان اور خدا کے فضل کی بنیاد پر ہوگا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور میں بڑی خوشی اور شادمانی سے بیان کرتا ہوں کہ مسیح کے فالورز آف کرائسٹ، ان کی عدالت مسیح کے کفارہ پر ایمان لانے اور خدا کے فضل سے نجات کی بنیاد پر ہوگی۔ اور بائبل مقدس اس کی توثیق کرتی ہے۔
رومیو کے نام مقدس پولس کا خط اس کے 3 باب کی 21ویں آیت. میں سارے حوالہ جات پڑھنا نہیں چاہتا, میں ان کو بیان کرتا جاؤں گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اس مختصر وقت میں عدالت کی بنیادی چند باتوں کو اور بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. جی تھینک یو ویری مچ پاسٹر صاحب. بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ابتدائی اور بنیادی باتیں جو ہیں عدالت کے بارے میں ناظرین کو بیان کی. ابھی میں اور آگے آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ بائبل مقدس جو ہے وہ کتنی طرح کی عدالتوں کا ذکر کرتی ہے اور ان کا وقت اور مقام کیا ہے, اور پھر یہ ہے کہ عدالت کیوں ضروری ہے؟ آپ کے آخری سوال کا جواب سرور بھائی میں پہلے دینا چاہتا ہوں. عدالت کیوں ضروری ہے, یہ انتہائی اہم سوال ہے جو ہمارے سامعین کو, ناظرین کو سمجھنا چاہیے, اور اس تناظر میں میں کتاب مقدس میں سے چند حوالہ جات پڑھنا چاہتا ہوں. پیدائش کی کتاب اس کے 18ویں باب کی 25ویں آیت میں یہ لکھا ہے, ایسا کرنا تجھ سے بعید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک بد کے برابر ہو جائیں. یہ تجھ سے بعید ہے. کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا؟ خدا کی عدالت, اس کی بنیاد اس کا انصاف ہے. خدا انصاف کرنے والا ہے. 89 زبور میں اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے, صداقت اور عدل تیرے تخت کی بنیاد ہیں. اسی طرح جب ہم کتاب مقدس کو اور آگے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے, رومیو کا خط اس کے 3 باب کی 2 آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں کتاب مقدس میں سے. یہاں پر لکھا ہے, کیا ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں, بلکہ خدا سچا اور ہر ایک آدمی جھوٹا. چنانچہ لکھا ہے کہ تو اپنی باتوں میں راست باز ٹھہرے اور اپنے مقدمہ میں فتح پائے. ان تمام حوالہ جات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا راستی سے عدالت کرتا ہے, اور خدا کی عدالت انصاف پر مبنی ہے, اور وہ انصاف کرنا چاہتا ہے. وہ نیک کو بد کے ساتھ اور بد کو نیک کے ساتھ ہلاک نہیں کرے گا, بلکہ وہ ان میں امتیاز کرتا ہے اور خدا ان کو جدا کرے گا. عدالت لازمی ہوئی. آپ کا پہلا سوال جو آپ نے کیا کہ عدالت کی اقسام بائبل مقدس میں, بائبل کے مفسرین نے اس کے بارے میں بہت سی آراء موجود ہیں, اور میرے خیال میں بائبل میں بہت سی عدالتوں کا ذکر کیا گیا ہے, لیکن چیدہ باتوں کا میں ذکر کرنا پسند کروں گا. اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں بیفور دی کریشن آف مین, آدمی کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کی عدالت نظر آتی ہے. فرشتوں کی عدالت, اس کے بعد عدن میں آدم, ہوا اور سانپ کی عدالت, اس کے بعد ہمیں نوح کے عہد میں پانی سے دنیا کی عدالت, اور پھر حام کی عدالت خدا نے کی. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اس کے بیٹے کی زندگی میں حام کی وجہ سے اس نے اپنے باپ کو ننگا دیکھا اور خدا نے اس کی عدالت کی, اور اس کی لعنت اس کے بیٹے کنعان کی زندگی میں منتقل ہوئی. تو یہ بھی ایک طرح کی عدالت ہے. اس کے بعد بابل کا برج بنانے والوں کی بھی خدا نے عدالت کی. بابل کا برج انہوں نے بنایا. اس کے بعد جب قوم بنی اسرائیل مصر میں غلام تھی تو خدا نے مصریوں کی عدالت کی, ان پر 10 آفات بھیج کر. اس کے بعد جب ہم عدالت کے بارے میں آگے بائبلی بیان کو پڑھتے ہیں اور ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا نے قوم بنی اسرائیل کی عدالت کی جب ان کو اسوریوں اور بابلیوں کی اسیری میں بھیجا. یہ بھی عدالت کی ایک قسم تھی. اس کے بعد ایک بڑی اہم عدالت جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, صلیب پر, کلوری کے پہاڑ پر, گلگوتا کے مقام پر ایک بڑی اعلیٰ عدالت کی گئی. وہ عدالت خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے گنہگاروں کی عدالت ہے, اور میں آج اپنے پیغام میں بالخصوص اس پر فوکس کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہ عدالت انتہائی اہم عدالت ہے جس عدالت کے وسیلے سے بنی نوع انسان کی زندگی کو گناہ, ابلیس اور موت سے چھٹکارا حاصل ہوا. اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں عدالت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو خدا آج کے دور میں اسرائیل کے اندھے پن کی بھی عدالت کر رہا ہے. یہ بائبلی بات ہے. جب تک غیر قوموں کی میعاد پوری نہیں ہوتی
اسرائیل کے اندھے پن کی عدالت ہوتی رہے گی۔ اور میرے خیال میں اس کے بعد کلیسیا کے اٹھائے جانے کے موقع پر جب کلیسیا بائبلی حقائق کے مطابق کچھ عرصہ کے لیے 3.5 سال کے لیے آسمان پر اپنے آقا کے ساتھ ہوگی، پھر وہ ظاہری طور پر کوہ زیتون کے پہاڑ پر زکریا کی کتاب اس کے 14ویں باب کے مطابق جب وہ اتریں گے تو وہاں پر ایک بڑی خاص قسم کی عدالت کا ذکر ہے۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے مسیح کو رد کیا اور بالخصوص قوم بنی اسرائیل کے خلاف مظالم کیے، ہر مجدون کی وادی میں، جس کو یہوشفت کی وادی تک جو جنگ پھیل جائے گی، ہر مجدون کی جنگ کا ذکر مکاشفاتی کتاب اس کے 16ویں باب میں ہے، اور یوئیل کی کتاب اس کے 3 باب میں بھی اس کا ذکر ہے، جس کو انفصال کی وادی بھی کہا گیا، یعنی فیصلہ کرنے کی وادی۔ وہاں پر بھی خدا غیر قوموں کی عدالت کرے گا اور وہ اپنے مخالفین کو بدلہ دے گا، ان کو سزا دے گا۔ اور اس کے بعد اسرائیل کی عدالت بڑی مصیبتوں کے دور میں، اگر جب ہم ایسکٹالوجی یعنی علم الآخرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسا دور جو زمین پر بڑی مصیبتوں کا دور ہوگا۔ یہ دراصل مجھ ادنا خادم کی رائے ہے کہ یہ قوم بنی اسرائیل کی عدالت کا وقت ہوگا۔ اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں پھر عدالت کے بارے میں، حیوان کی عدالت، جھوٹے نبی کی عدالت کی گئی، اور پھر آخری عدالت جس کا ذکر مکاشفہ کی کتاب اس کے 20ویں باب میں ہے، بڑے سفید تخت کی عدالت۔ تو یہ عدالت کی ساری اقسام ہے جو بائبل مقدس میں بیان کی گئی ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ سو ناظرین، میرا ایمان ہے کہ آپ خدا کے خادم کے وسیلہ سے اور ان خوبصورت باتوں کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں، اور جیسے خدا کے خادم نے بڑی وضاحت کے ساتھ 3 طرح کی میجر عدالتوں کا ذکر کیا، ماضی کی عدالت، اور پھر حال کی عدالت، اور پھر اس کے بعد جو وہ فیوچر کی عدالت۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماضی میں بہت سے فیملیز کی اور بہت سی قوموں کی، اور اس سے پہلے آسمان پر لوسیفر اور اس کے ساتھی فرشتوں کی عدالت ہوئی، اور اس کے بعد ہم موجودہ دور میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے خدا کے خادم نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل کی عدالت ان کے اندھے پن کی، خداوند یسوع مسیح کو اس کی پہلی آمد پر قبول نہ کرنے کے باعث ان کی عدالت ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر اقوام کی، گناہ گاروں کی، ان کے گناہ کے باعث بھی کئی بار خدا آسمان سے موجودہ دور میں بھی عدالت کرتا ہے۔ سو ان فیوچر جب وہ میجر ججمنٹ ہوگی جس کا ذکر خدا کے خادم نے کیا کہ جب 7 سالہ مصیبتوں کا دور اختتام پذیر ہو رہا ہوگا، تو اس وقت مخالف مسیح کی، جھوٹے نبی کی عدالت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کے خادم نے اس بات کو بھی بیان کیا۔ اور لاسٹ پہ جو فائنل ججمنٹ ہے وہ مکاشفہ کی کتاب اس کے 20ویں باب کے اندر گنہ گاروں کی عدالت ہوگی۔ سو یہ ساری عدالتیں جو ہیں، یاد رکھیں، ان کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گنہ گاروں کی عدالت جو ہے وہ سزا کی صورت میں ہے، جہنم کی آگ کی صورت میں ہے، لیکن خدا کے لوگوں کی عدالت جو ہے وہ اجر کی صورت میں، ریوارڈ کی صورت میں، کراؤن کی صورت میں، زندگی کے تاج کی صورت میں ہے۔ سو ہم آگے بڑھیں گے اور خدا کے خادم کے وسیلہ سے مزید باتیں دیکھیں گے۔ سو پاسٹر کائنڈلی مزید گائیڈ کیجیے گا کہ جب ہم یسوع مسیح کے جلال کے تخت کے سامنے جائیں گے تو وہاں پر مقدسین کو کیسے ریوارڈز ہیں وہ دیے جائیں گے۔ آمین۔ آج کے سیشن میں پاس سرور، یہ میرے لیے انتہائی خوشی اور اعزاز کی بات ہے کہ ہم اس عدالت کا ذکر کریں جس میں ایمانداروں کو ریوارڈ دیے جائیں گے۔ اور میں کتاب مقدس میں سے یہ ریفرنس پڑھنا چاہتا ہوں۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھا گیا دوسرا خط، اس کے 5ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلے سے کیے ہوں، خواہ بھلے ہوں خواہ برے۔ سو اس حوالہ میں، اس بائبلی حوالہ میں ایمانداروں کی عدالت کا ذکر ہے۔ جیسے ہم نے شروع میں یہ طے کیا کہ عدالت کا مطلب صرف سزا دینا نہیں بلکہ جزا دینا بھی ہے، اور میں اس کا وقت اور مقام بھی بیان کرنا چاہتا ہوں بڑی خوشی کے ساتھ۔ ہم اس عدالت کا جو ابھی ذکر کر رہے ہیں یہ ایمانداروں کی عدالت ہوگی،
اور اس تناظر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حقیقت میں کلوری پر کی گئی عدالت مسیح یعنی ابن آدم کے وسیلے سے گنہگاروں کی عدالت کی گئی، اور صلیب پر ایمان لانے والوں نے مانا، جب وہ مان لیتے ہیں مسیح کے کفارے پر ایمان لانے والے، صلیب کی قدرت پر ایمان لانے والے کہ ہم گنہگار ہیں اور صلیب کی قدرت سے ہمیں ہمارے گناہوں سے معافی مل سکتی ہے، ہم سزا کے حقدار تو ہیں، لیکن مسیح کا فضل جو صلیب پر ظاہر ہوا اور اس کے کفارے پر ایمان لانے کے وسیلے سے، اس کو عوضی مان لینے کے وسیلہ سے ہم گناہ کی سزا سے چھوٹ گئے، اور ہمارے گناہ کی سزا اس بے گناہ نے اپنے اوپر اٹھا لی۔ اب وہ لوگ جنہوں نے اس بات کو مان لیا کہ مسیح ہمارا عوضی بنا، اپنے گندے من یسوع کے لہو سے دھو لیے، اب ان کی عدالت کس طرح ہوگی؟ ہم اس کے کفارے کے وسیلے سے راست باز جب ٹھہرائے گئے، اس لیے اب ایمانداروں کی عدالت صلیب پر ہو چکی۔ اب ایمانداروں کی عدالت سزا کے لیے نہیں بلکہ جزا اور اجر کے لیے ہوگی، اور میں فرمان مبارک پڑھنا چاہتا ہوں، جو اس پر یعنی خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ اور المسیح نے خود اپنی زبان مبارک سے بھی یہ فرمایا، جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت میں سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا۔ جب ہم ایمانداروں کی عدالت کا ذکر کر رہے ہیں، مسیح کے تخت عدالت کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہاں پر یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہاں پر ایمانداروں کو 5 طرح کے ریوارڈ دیے جائیں گے۔ 5 طرح کے تاجوں کا ذکر بائبل مقدس میں کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا تاج خوشی کا تاج، جس کا ذکر تھیسلونیکیوں کے پہلے خط اس کے 2 باب کی 19ویں آیت میں پایا جاتا ہے۔ اور دوسرا ریوارڈ جو وہاں پر دیا جائے گا، راست بازی کا تاج، جس کا ذکر تموتھیوس کے نام مقدس پولس کا خط 2 خط اس کے 4 باب کی 7ویں آیت میں پایا جاتا ہے۔ پھر زندگی کا تاج، جس کا ذکر یعقوب رسول نے اپنے خط کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں کیا۔ پھر جلال کا تاج، پطرس رسول کی معرفت لکھا گیا پہلا خط اس کے 5ویں باب کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو جلال کا تاج دے گا۔ پھر کرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھا گیا پہلا خط اس کے 9ویں باب کی 24ویں آیت میں، لازوال تاج یعنی نہ مرجانے والا صحرا وہاں پر ہمیں ملے گا۔ اور ایک بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ جو مسیح کا تخت عدالت ہے، اس کے لیے جو گریک ورڈ استعمال ہوا ہے وہ بیما، ایسا چبوترا جہاں پر کھلاڑیوں کو انعامات دیے جاتے تھے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو اپنے دل کو یسوع کے لہو سے دھوتے ہیں، اپنی زندگی خداوند کو دیتے ہیں، مسیح کے کفارے پر ایمان لاتے، اسے اپنا عوضی مانتے ہیں، ان کو اس عدالت میں اجر دیے جائیں گے، ان کو تاج ملیں گے۔ اور یہ کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ جن کو تاج ملیں گے پھر وہ عبدالآباد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ آمین آمین، پریز دی لارڈ۔ اور یقیناً ناظرین، آپ کو اور بالخصوص وہ لوگ جو یسوع مسیح خدا کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں، نہ صرف وہ جہنم کی آگ سے اور اس جلتی جھیل سے بچ جائیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جیسے خدا کے خادم نے اس بات کو بیان کیا کہ انہیں لازوال، نہ مرجھانے والا صحرا، خوشی کا تاج، زندگی کا تاج، جلال کا تاج دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مکاشفہ کی کتاب اس بات کو بیان کرتی ہے کہ جو غالب آئے اس سے میں ایک سفید پتھر دوں گا، اور اس کو کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا اور اسے نیا نام دوں گا، اور اس کا نام میں یروشلم میں لکھوں گا۔ جیسے خدا کے خادم نے بیان کیا، اس کے ساتھ ساتھ کئی اور ریوارڈز بھی ہیں جو آسمان پر ان کے لیے ہیں جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر اس زمین پر رہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں اور اسے اپنی زندگی دیتے ہیں۔ آج فیصلے کا وقت، آج اس پر ایمان لانے کا وقت ہے، لیکن یاد رکھیں ایک ایسی رات اور ایک ایسا
مصیبت کا دور شروع ہونے والا ہے کہ جب کلیسیا آسمان پر چلی جائے گی، لیکن اس کے بعد یاد رکھیں اگر کوئی شخص خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے وہ نجات تو پا جائے گا، لیکن اس کے لیے کلام مکاشفہ کی کتاب اس کو بیان کرتی ہے کہ آپ کو انتہائی اذیت میں سے، تکلیف میں سے، کرب میں سے، ایون کہ موت میں سے بھی گزرنا پڑے گا۔ لیکن تو بھی زیادہ اچھا ہے کہ آج کے دور میں ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اور کلام یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں ہے۔ سو اگر آپ یہ تمام ریوارڈ جن کا ذکر خدا کے خادم نے کیا اپنی زندگی میں پانا چاہتے ہیں تو پھر آج اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دیں۔ سو ہم مزید آگے بڑھیں گے اور خدا کے خادم کے وسیلہ سے مزید باتیں سیکھیں گے۔ بھائی صاحب گائیڈ کیجئے گا مکاشفہ 20 باب کی 11 سے 15 آیات تک۔ کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہاں پر سفید تخت ہے۔ سو اس سفید تخت کے سامنے جب وہ کون سے مین دو گروہ ہیں جن کی عدالت ہوگی؟ بہت شکریہ، یہ بڑا اہم سوال ہے اور ابھی ہم اپنے ٹاپک کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس کو فائنل ججمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ سفید تخت کی عدالت جس کا ذکر مکاشفہ کی کتاب، نبوتی کتاب اس کے 20ویں باب میں پایا جاتا ہے۔ یہاں پر جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس عدالت کے وقت پر، اس عدالت کے موقع پر تاریخ کے سارے ادوار کے مردوں کو زندہ کر کے اس تخت عدالت کے سامنے حاضر کیا جائے گا، کیونکہ یہ فائنل ججمنٹ ہے، اور تاریخ کے سارے ادوار کے لوگ آدم سے لے کر اور بالکل تاریخ کے سارے ادوار کے لوگ جو ہیں ان کو زندہ کیا گیا اور ان کو تخت عدالت کے سامنے حاضر کیا گیا۔ میں اسے شریروں کی عدالت یا شریر مردوں کی عدالت بھی کہنا چاہتا ہوں، اور اس کا طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ بہت سی کتابیں کھولی گئیں۔ شروع میں نے جیسا بیان کیا کہ بائبلی عدالت کا مفہوم یہ ہے کہ وہاں پر کوئی بحث نہیں ہوگی، وہاں پر جرا نہیں ہوگی، وہاں پر یہ گفتگو نہیں کی جائے گی کہ جی میں نے کیا یا نہیں کیا، بلکہ سارا ریکارڈ خدا کی کتابوں میں پہلے سے موجود ہوگا۔ بائبلی عدالت وہاں پر فیصلہ کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ فیصلہ سنانے کا، فیصلے کے اعلان کرنے کا وقت ہوگا۔ ان تمام کتابوں میں جو کتاب حیات سے پہلے کھولی گئیں، ان تمام لوگوں کا ریکارڈ موجود ہوگا، اور کوئی وہاں پر اس طرح کی دلیل نہیں دے سکے گا، کوئی گفتگو نہیں کر سکے گا۔ سو بالآخر ان کتابوں کے بعد بائبل بیان کرتی ہے کہ ایک بڑی کتاب جس کا نام کتاب حیات رکھا گیا ہے، اس کتاب میں جس جس کا نام لکھا گیا، ایک گروہ تو وہ ہے جن کے نام اس کتاب حیات میں موجود ہیں، اور دوسرا گروہ وہ جن کے نام اس کتاب حیات میں نہیں ملیں گے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے گئے۔ اور یہ آخری عدالت ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا یہ انتہائی اہم اور سمجھنے والی بات ہے۔ اس کے بعد جو لوگ جن کے نام کتاب حیات میں لکھے گئے، شریروں کو آگ اور گندک کی ہمیشہ تک جلنے والی آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن وہ لوگ جن کے نام کتاب حیات میں مل گئے، جن کے نام خدا کی کتاب میں لکھے ہوئے ملے، وہ عبدالآباد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ یہاں پر میں ایک اور نقطہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر دو گروہوں کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو پہلا گروہ جس کو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا گیا، لیکن دوسرا گروہ جو ابدیت میں خداوند کے ساتھ رہے گا، ان کے بارے میں بائبل بڑی صفائی سے بیان کرتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے اور اپنے خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ یہ بڑی خوشی کا بیان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ دوسرا گروہ جو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا گیا، میں ایک خاص نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی غیر فانی بدن میں زندہ کیے جائیں گے، نہ مرنے والے بدن، وہ بھی کبھی نہیں مریں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں جلتے رہیں گے۔ ان کے بارے میں بائبلی بات یہ ہے، جہاں ان کو ایسی آگ میں ڈالا گیا
جہاں پر نہ آگ بجھتی ہے اور نہ ان کا کیڑا مرتا ہے. وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرتے رہیں گے لیکن کبھی بھی وہ فنا نہیں ہوں گے. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. سو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے آج ایک اہم بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں اور اپنے تمام سننے والے ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں، کاش میرے سننے والوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو اس آخری عدالت میں جہنم میں چلا جائے، اس آگ اور گندک کی جھیل میں چلا جائے. ہماری سب کے لیے دعا ہے کہ سب خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے، اس کے فدیہ کو قبول کر کے، اس کو اپنا عوضی مان کر اور اپنے گندے من کو اس کے لہو سے دھو کر اپنے آپ کو تیار کریں، تاکہ جب آپ خدا کی عدالت یا مسیح کی عدالت کے سامنے حاضر کیے جائیں تو آپ کو مبارکبادی کے ساتھ قبول کیا جائے اور خداوند آپ سے کہے، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، اس بادشاہی میں شامل ہو جاؤ جو پیشتر بنائے عالم پیشتر سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے. سو ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ہم انجیل سنا رہے ہیں، خوشخبری کا کلام دوسروں تک لے کر جا رہے ہیں تاکہ لوگ اپنی زندگیاں خداوند کو دیں اور عدالت کے اس خوفناک دن سے بچ جائیں، آخری عدالت کے اس خوفناک دن سے جہاں پر شریروں کا حصہ آگ اور گندک کی جھیل ہوگی. آمین. سو بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ. ایک اور بات جو آپ سے سیکھنا چاہوں گا میں کہ مسیح کا جو تخت عدالت جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا، جس کو بیمہ بھی کہا جاتا ہے، سو کیسے خدا کے لوگوں کو، مقدسین کو اس تخت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے؟ پریز گاڈ، یہ بہت خوبصورت بات ہے اور یہ ہمارے پروگرام کا بڑی اہم بات ہوگی. جب تک ہم اس بات کو نہیں کرتے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آج کی اس گفتگو کو ہم منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکتے. یہ اچھی بات ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ کیسے وہ اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں. میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ زمین پر ہر شخص کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دے اور وہ زندگی کو پالے، ہمیشہ کی زندگی کو پالے. اور اس کے لیے پہلا قدم جو بائبل مقدس بیان کرتی ہے وہ توبہ ہے، توبہ کرنا. اور توبہ، جب ہم توبہ کی بات کریں تو میں خالص توبہ کی منادی کرنا چاہتا ہوں. ایسی توبہ جو خالص نیت سے کی جاتی ہے، جس کے اندر باطنی تبدیلی، ٹرانسفارمیشن فرام یور انر سائڈ، باطنی تبدیلی انتہائی اہم ہے. جب تک باطنی تبدیلی نہیں ہوتی، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ باطنی تبدیلی کا مکاشفہ المسیح نے اپنی زبان مبارک سے نیکودیمس کو سمجھایا تھا. جب وہ آیا اس نے سوال کیا تو مسیح نے کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا، ابدیت میں داخل نہیں ہو سکتا، خدا کی عدالت کا سامنا نہیں کر سکتا. تو اس کو سمجھ نہیں آئی. وہ چونکہ انسانی طور پر سوچ رہا تھا، اس نے بڑا عجیب، فطری طور پر تو یقیناً وہ جواب بنتا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی مذہبی اسکالر کے لیے یہ جواب دینا اس کو سمجھنا چاہیے. تو چونکہ وہ روحانی انداز سے نہیں سوچ رہا تھا، اس نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ میں پھر اپنی ماں کے پیٹ میں جاؤں. تو مسیح نے اسے جواب دیا کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو. میں آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ پانی اور روح سے پیدا ہو. پانی اور روح سے پیدا ہونا، وہ لوگ جو نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، بورن اگین کرسچن، وہی آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں گے. جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہیں ہوتا وہ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائے گا اور وہ خدا کے اس تخت عدالت کا سامنا نہیں کر پائے گا جہاں پر راستی کے ساتھ عدالت کی جائے گی. سو سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، نئے سرے سے پیدا ہونے کا مکاشفہ اپنی زندگی میں پائیں، پانی اور روح سے پیدا ہوں. یہ پانی اور روح کیا ہے؟ یہ خدا کا کلام اور خدا کا روح القدس ہے جو زندگیوں کو بدلتے ہیں، جو زندگیوں کو تبدیل کرنے کا سبب بنتے ہیں. سو ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کے کلام سے اور خدا کے روح سے نئی پیدائش کا تجربہ اپنی زندگی میں پائے. جب کوئی شخص نئی پیدائش کا تجربہ پائے گا پھر وہ آسمان کی بادشاہی کا وارث ہوگا اور وہ ابدیت میں ہمارے خداوند کے ساتھ عبدالآباد رہے گا. یہ مسیحی امید کا یہ بہت بڑی بات ہے، ہمارے اندر یہ امید بنی رہتی ہے اور بائبل مقدس اس کو
मुकद्दसों की मुबारक उम्मीद कहती है, ब्लेस्ड होप, मुबारक उम्मीद। सो हम फिर आप सब के लिए तवक्को करते हैं कि आप इस मुबारक उम्मीद में हमारे साथ शामिल हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदाम की तारीफ हो। और यकीनन नाजरीन, आज आपने खुदा के खादम पास्टर पतरस सलामत के वसीला से खुदाम के कलाम की बातों को सुना और बरकत पाई है। और उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ फाइनल जजमेंट के बारे में, अदालत की इकसाम और पास्ट की जजमेंट और प्रेजेंट और फ्यूचर की जजमेंट के बारे में बड़ी तफसील के साथ बयान किया। और इसके बारे में भी बयान किया कि सफ़ेद तख्त क्या है, और फिर ये है कि बीमा खुदाम यीशु मसीह का तख्त अदालत क्या है, और हमें क्यों कर अपने आप को मसीह के तख्त अदालत के लिए तैयार करना है। सो आदमियों के लिए एक बार मरना और अदालत का होना ज़रूर है। सो इसलिए वो जो मसीह पर ईमान लाते हैं वो मसीह के तख्त अदालत के सामने जाएंगे, बीमा के सामने जाएंगे, ताकि उन्हें रिवॉर्ड्स दिए जाएं, उन्हें ताज दिए जाएं। लेकिन वो जो मसीह पर ईमान नहीं लाते, याद रखें, उन्हें फाइनल जजमेंट में कलाम ये कहता है कि सफ़ेद तख्त के सामने पेश होना होगा और वहाँ पर उन्हें आग की जलती झील में डाला जाएगा। सो मैं ये आपको चैलेंज देना चाहूँगा कि रैप्चर फोरम के तवस्सुत से कि आज वक्त है, मौका है कि हम अपनी ज़िंदगियों को खुदाम के कलाम के मुताबिक तैयार करें, क्योंकि वक्त थोड़ा है। बहुत जल्द यीशु मसीह बादलों पर ज़ाहिर होगा और कलीसिया आसमान पर उठा ली जाएगी और दुनिया एक बड़ी मुसीबत में से गुजरेगी। और फिर खुदावंद यीशु मसीह इस ज़मीन पर अपनी कलीसिया के साथ आएगा। और याद रखें, एक बार मुखालफे मसीह, झूठा नबी और उसकी अफवाज की अदालत होगी, और उसके साथ साथ और 1000 साल बादशाहत ज़मीन पर करने के बाद एक बार फिर, जैसे हमने देखा कि मुकाशफा की किताब उसके 20वें बाब के मुताबिक, सफ़ेद तख्त के सामने सारी कौमें, तमाम गुनहगार मुर्दे पेश किए जाएंगे। और जैसे खुदा के खादिम ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस बात को बयान किया कि वो वक्त फैसला करने का नहीं बल्कि फैसला सुनाने का होगा। सो इसलिए अजीज़ों, आज हमारे पास वक्त है कि हम खुदा के बेटे यीशु मसीह के कफ़ारे पर ईमान लाएं। लूका की अंजील उसके 21वें बाब की 36वीं आयत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बस जागते और दुआ करते रहो ताकि तुम्हें इन सब बातों से बचने और इब्ने आदम के हजूर खड़े होने का मकदूर हासिल हो। सो अगर हम दुनिया में आने वाली बड़ी मुसीबतों से और उस फाइनल जजमेंट से बचना चाहते हैं तो आज हमारे लिए ये लाजमी है कि खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाएं और जागते रहें, दुआ करते रहें, ताकि हम उसके सफ़ेद तख्त के सामने हाजिर हों और उसके साथ साथ हम खुदावंद की हजूरी को, उसके जलाल को और उसके ताज को अपनी ज़िंदगियों के लिए एक्सपीरियंस करें। सो मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई है। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सो मैं और मेरी सारी टीम तहे दिल से आपकी मशकूर है। और मेरा ईमान है कि मैंने पर्सनली और नाजरीन ने भी आपके वसीला से, खुदा के कलाम की कीमती बातों के वसीला से बरकत पाई है। सो एक बार फिर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू ब्रदर। सो नाजरीन, मेरा ईमान है कि कलाम की ये बातें आपके लिए यकीनन बरकत का सबब हुई हैं। आपने खुदा के कलाम को कबूल किया है। सो हमारे तमाम रैप्चर फोरम के ये प्रोग्राम्स आप हमारे फेसबुक पेज एंजल सर्वर वर्शिपर ऑफ गॉड पर और इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल एंजल सर्वर पर आप वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रे रिक्वेस्ट हो वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। कीप वॉचिंग रैप्चर फोरम। सुला के पहनो